अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, जिते अपोजिशन जो ज़ोर ऐं तनक़ीद वधंदी पई वञे, त उते हुकूमत लाइ पिणु मुआशी जेका सूरत हाल आहे ॾींहों ॾींहुं तमामु घणी ॾुखी थींदी पई वञे। लाॻीतो हिकु हफ़्ते दौरान 60 रुपया हुकूमत खे पेट्रोल जा अघ वधाइणा पिया। फ़ी लीटर पेट्रोल जी क़ीमत में 60 रुपए जो जेको इज़ाफ़ो थियो आहे, उन्हनि न सिर्फ़ु आवाम खे परेशान करे छॾियो आहे, पर माण्हू इहो सोचण ते मजबूर थी चुका आहिनि त हुननि जो गुज़र सफ़र कीअं थींदो। माण्हुनि में तमामु घणी किराए आहे। न रुॻो एतिरो, पर बिजली जे यूनिट में पिणु वाधारो ऐं गैस जूं क़ीमतूं पिणु हुकूमत वधाइण ते गौर करे रही आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ग्रैंड डायलॉग जी तजवीज़ हुकूमत पारां ॾिनी वई आहे त सभिनी खे स्टेक होल्डर्स खे डायलॉग जे लाइ घुरायो वेंदो। हिन वक़्तु जेको मुआशी मुल्क जी सूरत हाल आहे, इनखे अकेले सिर्फ़ु हुकूमत इन दुबण मां नथी कढी सघे। इन मुआशी जेका ग्रैंड डायलॉग जी जेका तजवीज़ आहे, इनखे PTI पारां रद्द कयो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा मुख़्तलिफ़ ऑडियो जेके आहिनि उहे लीक्स थियनि पियूं, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा जेका असां ॻाल्हाईंदासीं PTI जा उहे मेंबर जिन इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं, उन्हनि जी तस्दीक जो जेको अमल आहे उहो अॼु खां शुरू थियो, 6 जून खां 10 जून ताईं। पर PTI जे 130 मेंबरनि मां को हिकु मेंबर पिणु पंहिंजे इस्तीफ़ा जी तस्दीक जे लाइ अॼु न आयो। स्पीकर उन्हनि जो रस्तो ॾिसंदो रहिजी वियो। वाज़े रहे त अवामी मुस्लिम लीग जो हिकिड़ो मेंबर ऐं 130 PTI जा जेके मेंबर आहिनि, उहे पंहिंजे इस्तीफ़नि जी तस्दीक जे लाइ न आया, जिन जी आख़िरी तारीख़ 10 जून आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर साहब। वेलकम कहती हूँ ताज साहब, आपने ज्वाइन किया। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब गॾु। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं शुरुआत करूंगी आपसे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दी गई है कि ग्रैंड डायलॉग किए जाए। मुल्क की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस हवाले से दावत दी गई है, लेकिन PTI ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन मेमन साहिबा। PTI के लीडर और PTI के जो उनके ज़ेर असर एक ग्रुप है, उनका रवैया मुल्क, कौम और दूसरी पार्टियों के बारे में, सिवाय उन पार्टियों के जो उनकी बात को तस्लीम करें, कभी मुस्बत और अच्छा नहीं रहा। चोरियां उनकी निकल रही हैं, डकैतियां उनकी सामने आ रही हैं, जो तोहफे बैन अवी लेके मंडियों में वो बेच रहे हैं करोड़ों रुपए के, और इल्ज़ाम अपोजिशन पर। गंदम और चीनी और आपको पता है अद्वियात और पेट्रोल और LNG और क्या कुछ है, उसकी करप्शन के चर्चे हर जुबान पर हैं। लेकिन चोर जो है वो साबका अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत है। तो अब ये पर्दे सारे उठ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको माफ़ कर दिया जाए, उनके इन चोरियों से, डकैतियों से पर्दे न उठाए जाएं। ये पर्दे उठने के साहब, अगर पर्दे नहीं उठाए जाते, उनको माफ कर दिया जाता है, तो क्या इससे मुआशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है? मुझे मुआशी सूरत हाल के हवाले से बताएं। बड़े दावा करती रही है मुस्लिम लीग नून कि हम हुकूमत में आ जाएंगे, ये जो हमारा है वो हम ठीक कर देंगे, ये हमारा हदफ है, हम इसको ठीक कर देंगे। तो कहाँ गई वो दावे की बातें? मैं जो बात मैंने की है वो ये, आपने तो ग्रैंड डायलॉग का ये जवाब है मेरा कि इस तरह माफ नहीं किया जा सकता। और जाहिर है वो ग्रैंड डायलॉग में नहीं बैठेंगे, लेकिन माइनस PTI सारे लोग बैठेंगे इंशाल्लाह, और आप देखेंगी कि बात होगी और सबको मिलके मुल्क को इस सूरत हाल से निकालना है। अब जब माशी, दूसरा सवाल आपका, माशी बेहतरी, आप देख लीजिए कि अब जब हमने दिखाना शुरू किया है कि ये सारे मुआहदे ये PTI वाले करके गए हैं, IMF से, ये सारी खराबियां PTI वाले करके गए हैं, दोस्तों को भी नाराज कर गए। वो जिनके साथ हमारी तिजारत है, वो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, उनको भी हमसे, पाकिस्तान से नाराज कर गए। और जो अपने दोस्त हैं चीन और सऊदी अरब और तुर्की और ये ममालिक UAE, इनसे भी जो इनको भी नाराज कर गए। तो इस तरह से पाकिस्तान यका व तनहा रह गया, और ये हकायक सारे अब सामने आ रहे हैं। तो जाहिर है, मैंने अभी आपसे बात ऑफ द स्क्रीन हो रही थी कि जब हमारे पास बिल्कुल प्रोग्राम है, अल्लाह के फजल करम से हमारे पास तजुर्बाकार लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जिस सैलाब में हमें कूदने पर मजबूर होना पड़ा है,
اس سیلاب کو انشاءاللہ العزیز یہ تھوڑے دنوں میں یہ رفتہ رفتہ بیٹھ جائے گا، یہ سمندر میں اتر جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گی کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس میں سے مچھلیاں بھی پکڑ کے قوم کو دیں گے، اور اس پانی کا رخ بھی جو ہے کھیتوں کی جانب موڑیں گے، اور لوگوں کے گھروں میں انشاءاللہ روشنی بھی آئے گی اور روزگار بھی آئے گا۔ لیکن تباہی بہت گمبھیر ہے، اور کتنا ہی ہمارے پاس اچھے فارمولے کیوں نہ ہوں، ظاہر ہے یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے، یا یہ کوئی نظر بندی یا مداری کا کام نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں اور کھولیں تو جناب آپ ٹوپی میں سے کبوتر نکال لیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، ہم اسی جانب بڑھ رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ ہم نے تعلقات بہت بہتر کر لیے ہیں، اور اب انشاءاللہ الذی IMF کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا ہے اس سے بھی، اور کچھ جو اپنا سعودی عرب نے اپنی تیل کی پیداوار بھی بڑھانی شروع کی ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ روس اور اپنا اس کا جو جنگ ہے، کیا نام ہے، یوکرین کی جنگ بھی سب کو مل کے بند کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے ملکوں کی معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ بند ہو جائے، تیل کی قیمت کم ہو، تو سب کے ساتھ ساتھ ہم بھی انشاءاللہ ایک اعتدال پر آ جائیں گے اور معاملات ٹھیک ہو۔ ٹھیک، تاج صاحب گفتگو آپ نے سنی، معاشی اگر صورتحال کی بات کی جائے، گرینڈ ڈائلاگ کی تجویزیں دی گئی ہیں، صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ شاید اب اکیلے یہ جو حکومت ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہی معاملات کو، ایک قرضے لیے جاتے ہیں دوسرے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے، تو کب تک قرضوں پہ ملک چلتا رہے گا؟ عوام کو ریلیف جو دینے کی دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے نظر آتے ہیں۔ 60 روپے جو ہے ایک دم سے پیٹرول کے لیٹر میں بڑھا دیے گئے ہیں، اس سے ظاہر ہے صرف پیٹرول نہیں بڑھتا، ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، دودھ دہی آئل کے سارے جو ریٹس ہیں وہ ہمیں ہائی نظر آتے ہیں۔ تو جیسے صدیق الفاروق صاحب نے بات کی کہ سیلاب میں اترے ہوئے، یہ سیلاب لگ رہا ہے کہ عوام کو بہاتا ہوا لے جائے گا؟ دیکھیے نا، دو ماڈل ہے سبھی جی، ایک ماڈل یہ ہے کہ قرضے لیں اور چیزوں کو امپورٹ کرتے رہیں، دوسرا ماڈل یہ ہے کہ ہم جو ایک نئے ڈائریکشن میں کام کریں کہ ہم ملک کی پیداوار کو بڑھائیں اور جو پیداواری لاگتیں ہیں اس کو کم کریں۔ اچھا، سولوشنز جو ہے وہ بہت سمپل ہے، کوئی اس میں ایسی پرابلم نہیں ہے، اور ہم نے وہ تمام معاملات جو ہے وہ شروع ہمیں انرجی کی، یعنی ہم جو پیٹرول یہ تیل امپورٹ کر رہے ہیں یہ، اور یا گیس امپورٹ کر رہے ہیں، یہ بجلی کی پیداوار کے لیے ہم زیادہ کر رہے ہیں، دوسرا ہم ٹرانسپورٹ کے لیے کرتے ہیں۔ تو بجلی کی پیداوار سستی کی جائے، اور اس کا طریقہ سیدھا سیدھا ہے کہ جس پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں تو وہ بھی سولر پہ چل رہی ہے، اور 1 کروڑ روپے مہینے کی بجلی اسلام آباد کی کمپنی کو بیچ رہی ہے۔ تو گورنمنٹ بلڈنگز کو پہلے فیز کے اندر، اور اس پر فوراً کام شروع کیا جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹس کے اندر سولر پلانٹ، یعنی اس وقت انڈیا میں 42 سولر پارک چل رہے ہیں۔ ہماری سرحد کے پار جودھ پور کے نزدیک 2245 میگا واٹ کا سولر ہے، جو کہ تربیلا سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے، اور صرف 3.2 سینٹ کے اندر وہ بجلی فروخت کر رہا ہے۔ تو اس پہ ہم ابتدا کریں، سولوشنز لوگوں کے سامنے رکھیں، کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، ان سے کہیں کہ بھئی اتنا پیسہ ہم ڈالتے ہیں، اتنا آپ ڈالیے، اور آپ کی جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ 6 روپے 7 روپے ہو جائے گی، اور ہم مل کے اس کو مینج کریں۔ دوسرے یہ کہ جو باہر سے کوئلہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے تو بہت ہماری بجلی کی کاسٹ زیادہ ہے۔ کل میری منسٹری آف ریلویز میں محترم شاہد رفیق نے مہربانی کی ہے، وہ آج ہی واپس آئے ملک میں، تو وہاں میٹنگ ہے کہ اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سر کا کوئلہ ہے اس کو مین لائن پہ لانے کے لیے صرف 120 کلومیٹر کی ریلوے لائن چاہیے۔ شاہد رفیق صاحب کا صبح فون آیا، انہوں نے کہا کہ ہاں اس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں۔ وہ اگر ہو جاتا ہے اور کول کی پروڈکشن بڑھا کے ہم کوئی 10 گنا سستا کوئلہ انہی پلانٹ کو دے سکتے ہیں کہ جو امپورٹڈ کوئلے کی خپت کرتے ہیں۔ تو ہر سیکٹر کے اندر پانی کا نظام ہم بنا کے ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اٹھا سکتے ہیں، یعنی جو ربی کے مہینے ہیں ان کے اندر پانی اسٹور کر کے خریف کے شروع میں
تو سولوشنز بہت سمپل ہیں، بہت آسان ہیں، اور یہ باہمی مشورے کے ساتھ یہ کیے جا سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اگر ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ پرانی حکومت کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑا ہے اور ان کے معاہدے کو ہم سامنے لا رہے ہیں، تو ساتھ ہی ہمیں اپنا پلان بھی سامنے لانا چاہیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پلان تفصیلی پلان ہونا چاہیے۔ تو طاہر صاحب کس نے روکا ہے؟ اتحادی حکومت ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کس نے روکا ہے سولوشنز کی؟ میں نے اس سے پہلے میں صدیق الفاروق صاحب سے بات کر رہی تھی سولوشنز کے حوالے سے۔ ہر کول ہم چلا رہے ہیں نا اس پہ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، تو ہم ہر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر ہم کوآپریٹیوز بنا سکتے ہیں کہ جو سولر انرجی 6 روپے کے اندر جو ہے وہ بیچ سکیں، تو اس کے اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں دنیا آئیڈیاز سے چلتی ہے، اور ان آئیڈیاز کو اگر ہم شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ بھئی ہمارے پاس یہ سولوشن ہے اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ لوگوں کی رائے آئے گی، وہ آئیڈیا مزید بہتر ہوگا۔ لیکن میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے، اور میں ہماری یہ جو کولیشن ہے اس میں میں محترم وزراء سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اب ہمیں سولوشنز دینے چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ خود سعد رفیق صاحب نے مجھے ایسے فون کیا اور کہا کہ تاج صاحب کل سیکٹری ریلویز آپ کے پاس آئیں گے اور اس پہ بیٹھ کے ہم کام کریں گے کہ یہ ریلوے لائن کس طریقے سے بنائی جا سکتی ہے۔ اس وقت کاسٹ آف پروڈکشن ہماری تھرکول کی $27 پر ٹن ہو رہی ہے، ہم $280 پر ٹن کا کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ اگر ہم کریں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا آج صبح میاں منشا صاحب نے جو کہ وہ چھپی ہے بیگ بورو اور اسٹیل، ورک ورک اینڈ ورک، اور یہ دنیا آئیڈیاز سے بنتی ہے، اور یہ آئیڈیاز ایسے نہیں ہے کہ جو ہمارے اوریجنل ہیں، دوسرے ملک اس پہ بڑے کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہاں اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی پرابلم ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، اور اس میں ٹائم خراب نہیں کرے۔ ٹھیک صدیق الفاروق صاحب، گفتگو آپ نے سنی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تاج صاحب کے بعد سولوشنز بہت زیادہ ہیں، تو کیوں نہیں مل کے پیپلز پارٹی یا نون لیگ دونوں تجربے کار جو ہیں وہ پارٹیاں ہیں، تو ان سولوشنز کی طرف فوری طور پر ایمرجنسی بیسس پر کی بنیادوں پر کیوں نہیں جایا جاتا؟ دیکھیے نا، ایک تو تاج حیدر صاحب نے خود ہی بتا دیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج انہیں کہا کہ کل یعنی منگل کو ان کے پاس سیکٹری ریلوے جائیں گے اور ان کی تجویز لے کے اس کے سارے عملی جو اہداف ہیں اور اس کے عملی کیا امکانات ہیں ان سب کا جائزہ لے کے تو اس کی کاسٹ کیا پڑے گی سارا بندوبست کر کے وہ شروع کر دیں گے۔ 100 کچھ کلومیٹر بتاتے ہیں، ویسے تو شروع کر دیا جانا چاہیے اگر کاسٹ تھوڑی سی زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر $270 پر ٹن امپورٹڈ کوئلے کی کاسٹ ہے اور یہ $27 پر ٹن ہے، تو فوری بسم اللہ تو کرنی چاہیے نا۔ اگر $54 بھی آ جائے تو شروع تو کریں، جب تک لائن بچھے گی اور مال گاڑی چلے گی اور 27 سے کچھ اور اس پہ کاسٹ آئے گی، چلیے کوئی بات نہیں۔ لیکن یعنی اصل بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے لیے اب یہ کولیشن گورنمنٹ کا ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ اسے یہ ان مسائل سے قوم اور ملک کو نکالنا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے عملی اقدامات اٹھائے۔ اور اس کی ایک مثال تاج حیدر صاحب کی تجویز اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے عملی قدم سے آپ کو ملتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جو بات کی، آج اخبارات پڑھیں اور کل کے ٹی وی چینلز دیکھیں، خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کب تک ہم قرضوں پر جو ہے اس پاکستان کو چلائیں گے، تو اس قرضوں کے معاملات کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ جو پیداوار بڑھانے کی اور نیچرل ریسورسز جو ہمارے پاس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی، انہیں نکالنے کی کہیں اگر دریافت نہیں ہو سکے تو ہمارے پاس ایسی بیلٹس اور ایسے علاقے ہیں جہاں بہت بڑی بڑی اچھی اچھی چیزیں دریافت ہو چکی ہیں، انہیں نکالنا ہے، ہم وہ نکالیں اور کسی کا کوئی دباؤ قبول نہ کریں۔ پیٹرولیم ہماری کچھ بیلٹس میں ہے، وہاں ہم کسی کا دباؤ قبول کیے بغیر شروع کریں بڑے پیمانے پر،
ہمارے پاس سونے کے آثار بھی ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں، اور منرلز ہیں، گلگت بلتستان کے علاقے میں جو سٹونز ہیں، اور سوات اور ان علاقوں میں قیمتی پتھر ہیں، ان میں ہیرے جواہرات بہت سے ہیں، ان کا بھی ہم کام کریں۔ تو کام پہلے نہیں ہوا، کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا، کسی دوسری وجہ سے نہیں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، ان کو باقی جو لوگ جو اس حکومت کے اندر موجود نہیں بھی ہیں، باہر بھی بیٹھے ہیں، سب کو ساتھ لے کے پوری قوم کو، اگر نہیں مانتے عمران خان تو نہ مانے، لیکن کوئی عمران خان پوری قوم تھوڑا ہی ہے، باقی 80-85% لوگوں کو ساتھ لے کے اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے، اور اپنے ذاتی اور پارٹی کے مفادات سے بلند ہو کر جو نظر آ رہا ہے کہ یہ سوچ اور عمل موجود ہے، اگر ہم چل پڑیں گے انشاءاللہ تو یقین کرو سبین میمن، آپ اور آپ کے میں جو ٹی وی ناظرین ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دیں۔ طاہر صاحب، یہ جو انیشیٹو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا گیا، اعلان کیا گیا کہ بیوروکریٹس یا جو بڑے بڑے وزراء ہیں ان کی 40% جو انکریز ہوں گی، جو مراعات ہیں اور ڈکریز ہوگی، ان کی کم کی جائیں گی، ان کے مراعات، ان کو جو بینیفٹس دیے گئے ہیں، اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ اور یہ بتائیے گا کہ کوئی ٹائم فریم سیٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ ریٹس بڑھ رہے ہیں، بجلی کے یونٹس کی قیمتیں بڑھ گئیں، گیس کی جو ہے قیمتیں بڑھانے کا پہ غور کیا جا رہا ہے، اس کی تجویز آ چکی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، تو کوئی ٹائم فریم ہے حکومت کے پاس کہ کب تک عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ کفایت شعاری کے اندر ہمارا نقصان نہیں ہے، اگر ہم کفایت شعاری سے رہتے ہیں، اور یہ اسراف، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسراف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، تو اگر ہم اسراف نہیں کرتے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں اور یہ سادگی اختیار کرتے ہیں تو بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ یعنی اب میں پیٹرول کی قیمت سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ اس لیے کہ 360 لیٹر کا ماہانہ میرا کوٹا ہے اور مشکل سے کوئی 130-150 خرچ ہوتے ہیں، تو آپ اگر 40% کم کیا، اسے 60%, 70% بھی کم کر دیں گے، میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف اس لیے کہ ایک کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں۔ کوئی یہ جو پرتعیش زندگی ہے اور یہ جو ایک بن گیا ہے نمائشی ایک ہمارا ڈھانچہ، ہمیں اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے نہیں چلتا کہ جی فلاں جگہ اتنی سیل ہو رہی ہے، وہ نئے کپڑوں کے ڈیزائن آ گئے ہیں، وہ ارے بھائی اپنے آرام سے رہو، جو بھی ہیں 4 جوڑی 6 جوڑی ان کے اندر گزارا کر لو، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ اسی آرام سے سوتے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتی۔ اگر سادہ غذا کھا لو گے گھر میں پکا کے، تو ہوٹلوں میں کھا کے جو تم اپنی صحتیں برباد کر رہے ہو اور ہزاروں روپے کے پیسے دے رہے ہو، تو اس سے چھٹکارا ملے گا۔ سادہ طرز زندگی، خاص طور سے جو کہ اپنے ہم جیسے لوگ ہیں کہ جو عوامی نمائندگی ہیں، جو حکومت کے اندر ہیں، وہ اگر سادہ طرز زندگی اختیار کریں تو اس سے پورے ملک کے اوپر، پورے قوم کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑے گا اور سب آرام سے رہیں گے، وہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹھیک، صدیق الفاروق صاحب، آتے ہیں دوسرے موضوع کی جانب۔ جو 130 ممبران قومی اسمبلی ہیں جس میں عوامی مسلم لیگ کا ایک ممبر بھی ہے، کیا کہیں گے استعفوں کی تصدیق کے حوالے سے؟ آج کسی بھی ممبر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اسپیکر کے پاس آئیں اور اپنے استعفے کی تصدیق یا تردید کریں۔ دیکھیے جی، یہ جون کا پورا مہینہ ہے نا، اس میں دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ نہیں آئیں گے، ویسے تو انہوں نے پچھلے مہینے کی جنہوں نے استعفے دے رکھے ہیں بظاہر، ان سب نے وہ پیسے اپنے وصول کر لی ہیں، تنخواہیں، تو مطلب ہے ادھر تو تنخواہ تو وصول کر لی، اور ادھر یہ دیکھیے یہ کب تک یہ چلتا ہے معاملہ۔ لیکن اسپیکر صاحب کے اپنے، اگر انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے اس میں توسیع کر کے جولائی تک نہ لے گئے، جون تک ہی رکھا تو دیکھ لیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا، نہ ہم دینا چاہتے۔ ٹھیک، طاہر صاحب، اس حوالے سے میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہ رہوں گی۔ ڈبل سٹینڈرڈ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، جو ایک فارملٹی ہے اس کو وہ پورا کرنا نہیں چاہ رہے، جیسے کہ صدیق صاحب نے کہا کہ کچھ اس طرح کے ممبران بھی آ سکتے ہیں اور ضرور آئیں گے جو کہیں گے کہ بھئی ہم یہ استعفے ہم نے نہیں دیے، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، وہ اسمبلی فلور پر ہی بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔
اس طرح کا مشورہ عمران خان صاحب کو ان کے ممبران نے بھی دیا تھا کہ اسمبلیوں سے باہر نہیں جانا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تصدیق یا تردید کے حوالے سے کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ بدقسمتی سے عمران خان صرف منفی سوچ سکتے ہیں کہ وہ کام کو کیسے پرابلم کیسے کھڑی کی ہے، روکا کیسے جائے کام. وہ بدقسمتی سے کوئی مثبت سوچ نہیں رکھتے کہ کام کو آگے کیسے بڑھانا ہے، کیا کیا آپشنز ہمارے پاس ہیں، اگر آج ہم یہ کریں گے تو کل کو اگلا اسٹیپ کیا ہوگا، وہ اس کو نہیں سوچتے. یہی ہوا تھا کہ 127 دن دھرنا دے کے اور پھر ان کو آپ واپس آئے پارلیمنٹ کے اندر. تو اب جیسے ہم نے یہ غلطی کی تھی کہ الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا، ہم نے مانا کہ ہاں یہ بائیکاٹ تھا، غلط تھا، اور اس کے بعد نہ صرف ہم بلکہ جو بھی بائیکاٹ کرتا ہے ہم اس کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ رستہ نہیں ہے، پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرنا چاہیے. اب اگر ایک اسمبلی میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، 20 جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، دوسری اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں ہم، جس میں وہ خود آئے تھے، اور یہ کہنی نہیں چاہیے یہ بات لیکن میں انہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کو استعمال کیا ہے، اور اسی چکر میں انہوں نے اپنی حکومت ختم کرائی، اور اسی چکر میں مجھے خطرہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو بھی ختم کر دیں. صدیق الفاروق صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کچھ دن پہلے ایک آڈیو زرداری صاحب اور ملک ریاض صاحب کی جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، اب ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو یہ عرض کروں گا، میں تو عمران خان کو بہت پرانا جانتا ہوں. اس عمران خان نے سب سے پہلے تو شوکت خانم کے نام پر جو فنڈز جمع کیے اربوں روپے، ان میں بہت بڑا گھپلا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے 1995 میں انہیں حکم دیا کہ یہ جو آپ نے پیسے چندہ جمع کیا ان کا حساب پیش کریں، جس ضلع سے جمع کیا ہے اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو اپنے حسابات جمع کروائیں. اور اس بات کو آج 27 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ کے فل بینچ کے حکم پر آج تک عمل نہیں کیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جیسے تاج حیدر صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ ایک منفی سوچ رکھنے والی شخصیت ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ان کے اندر دیانتداری اور امانت داری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک دوسرا، وہ ہر وقت ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں، ہاتھ پھیلانا ان کے لیے بہت آسان ہے، وہ کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلا سکتے ہیں پیسے کے لیے، اور جو پیسہ پھر ان کے پاس چلا جائے وہ ان سے نکالنا پھر ممکن نہیں رہے. تو ان کا یہ ایک نہیں، ان کی ہزاروں آڈیو اور ویڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، جن سے آپ کو معلوم ہوگا اور قوم کو کہ وہ بندہ جو بظاہر خود کو دیوتا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک سمبل علامت قرار دیتا ہے امانت اور صداقت کی، اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ امانت اور لیکن صداقت صدیق کے. الفاروق صاحب، اس کی تردید کی گئی ہے ملک ریاض صاحب کی جانب سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے قانونی جو ہے چارہ جوئی کریں گے، انہوں نے تو اس کی تصدیق نہیں کی. اچھا، یہ آپ بھی یہاں ہیں میں بھی یہاں ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کیا قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں اور خود عمران خان اور ان کی بیگم کیا قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں. ایک بات سامنے آئی ہے، اس سے پہلے وہ بات بھی سامنے آئی تھی ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کہ جی میری صلح کرا دیں آصف علی زرداری صاحب سے، وہ بھی بات آ گئی. تردید تو وہ تو عمران خان وہ آدمی ہے جو آپ کے سامنے دن کے 12 بجے جب کہ سورج نصف النہار پر ہو وہ کہہ دے گا کہ رات ہے، اور رات کالی رات ہو تو وہ کہہ دے گا کمال ہے جی بالکل، یہ تو دیکھیں سورج نکلا ہوا ہے. دن کو رات، رات کو دن کہنا اس کے لیے تو کوئی معاملہ ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک، تاج صاحب یہی سوال میرا آپ سے ہوگا، یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ اپنے ان پہ میں ذاتی طور پہ وقت خراب نہیں کرتا، یہ جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے، اور وہ اپنے تفتیش کریں. یعنی مجھے تو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ بال ٹیمپرنگ کیسے ہوتی ہے، تو اس پہ میرے خیال سے
اب اس عمر میں آ کے مجھے جو سولوشن ہے ان پہ کام کرنا چاہیے. یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا اور عدالتوں کا کام ہے, وہ کرتے رہے, لیکن مجھے کبھی بھی شک نہیں تھا کہ یہ جیسا کہ لفظ استعمال کیا کہ بددیانتی ان کا ہمیشہ کیوالا ہے. اور دوسرے یہ کہ اپنا جھگڑا ہو تو محسن خان کو آگے کر دیں گے. کل بھی ایک ٹیسٹ کرکٹر نے جو ان کے ساتھ کھیلتا تھا, اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ تاج بھائی یہ ہمیشہ سے ایسا تھا, آپ کو اب پتہ چلا ہے. میں نے کہا نہیں, پتہ تو تھا, لیکن کیا ہم اسی میں اپنا سارا وقت لگا دیں کہ ان کی برائی کرنے میں؟ نہیں, ہم اپنی کمزوری کو پہلے دیکھیں. ہمارے مولا نے فرمایا کہ اپنی کمزوری پہ نظر رکھو اور دوسروں کی خوبیوں, لیکن ان کی خوبیاں مشکل سے ہی ملتی ہیں. بہت شکریہ. جی جی صدیق صاحب, جی پلیز. بات اگر تو ہو نا عام آدمی کی, جی پھر ہم ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں اور اپنی خامیوں کی بات کریں. لیکن بات جب آتی ہے اس آدمی کی جو قوم کو لے کے چلتا ہے, قوم کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بٹھا دیا جاتا ہے, اور تباہی اور بربادی یا تعمیر و ترقی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, اس وقت پھر ہمیں اس کا احتساب کرنا پڑتا ہے. جی, یہ معاملہ کسی عام شہری کا نہیں ہے, یہ معاملہ اس آدمی کا ہے جو ایک پارٹی کا لیڈر ہے اور جو وزیر اعظم رہ چکا ہے. اس نے اس ملک کو بہت برباد کیا ہے, اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امین, صادق و امین. اس لیے اس مقام اور مرتبے پہ اگر عمر فاروق سے لوگ حساب لے سکتے ہیں تو اس کا حساب بھی ہمیں لینا ہے, اور اس کو بھی ہمیں بے نقاب کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے تاکہ اور کوئی آدمی اس پردے میں, اس لبادے میں قوم کو دھوکہ نہ دے سکے. لیکن صدیق غفار صاحب, یہ سابق حکومت کی طرح نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب نے بھی آتے ہی جو ہے کرپشن کا جو راگ الاپا تھا, اور زرداری صاحب اور نون لیگ کے پیچھے پڑ گئے تھے, تو ملک کی معیشت کا جو حال ہے وہ سب نے دیکھا. سب سے بڑا چیلنج آپ نہیں سمجھے اس وقت جو ہے وہ معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہے, اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. سبین ہم اس جانب کام کر رہے ہیں. یہ جیسے کہ کہا ہے, ایک بات میں نے کہہ دیا, یہ کام کرنا جو ایجنسیاں ہیں وہ تحقیق و تفتیش کریں, لیکن اس کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے. وزارت قانون اپنا کام کرے, وزارت داخلہ اپنا کام کرے, وزارت خزانہ, وزارت صنعت, وزارت تجارت, یہ سب اپنا کام کرے, ہر کوئی اپنا کام کرے. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا, آپ نے آج کے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین, نون لیگ سان تعلق رکھندڑ صدیق الفاروق ऐं पीपल्स पार्टी जो सेनेटर ताज हैदर असां सां गॾु हा. महिमाननि जो चवणु हो त हिन वक़्तु जेका मुआशी ॾुखी सूरतहाल आहे उन ते सभिनी पार्टियुनि खे, सभिनी स्टेक होल्डर्स खे एतमाद में वठण जी ज़रूरत आहे. सभिनी खे पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾियणु घुरिजनि. सिद्दीक़ उल-फारूक जो चवणु हो त PTI भले इन मां माइनस हुजे, शामिल न बि थिए, पर उन बावजूदु मुल्क खे बहितरी तरफ़ वठी वञण जे लाइ असां सभिनी खे पंहिंजी बुनियादी ज़िमेदारी अदा करण जी ज़रूरत आहे. ॿिए पासे जेकॾहिं PTI जी ॻाल्हि कजे त PTI पारां जेको ग्रैंड डायलॉग जी तजवीज़ आहे उनखे रद्द कयो वियो आहे. PTI जी दावा आहे त जेका हुकूमत अक्सरियत सां नाहे आई, जेका हुकूमत धांधली सां आई आहे, उन सां कंहिं बि क़िस्म जूं ॻाल्हियूं नथियूं करे सघजनि. वाज़ रहे त अॼु PTI जे असेंबली मेंबरनि जिन पारां इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं वयूं हुयूं, उन्हनि जे इस्तीफ़ाउनि जी तस्दीक़ या तरदीद जे हवाले सां अॼु खां जेको 6 जून खां उन जो अमल शुरू थियो आहे, उन में पिणु कंहिं बि असेंबली मेंबर पारां अचण जी ज़हमत गवारा न कई वई. हिन वक़्तु जेके ऑडियो लीक्स आहिनि, इन हवाले सां पिणु प्रोग्राम में मौजूदु महिमाननि जो चवणु हो त वज़ारत दाख़िला या वज़ारत क़ानून या मुल्की इदारनि खे इन हवाले सां पंहिंजो कमु करण जी ज़रूरत आहे. हिन वक़्तु सभ खां जेको वॾो टारगेट आहे जंहिं ते हुकूमत कमु बि करे रही आहे, उहो आहे मुआशी सूरतहाल खे बहितर करणु, त जीअं जेका वधंदड़ महांगाई आहे उनखे घटि करे अवाम खे इन दुबण मां कढी सघिजे. अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई. ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाही.